बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 3 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो दौरा करने जा रहे हैं चीन का। इस हवाले से चीनी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि CPEC ने जो है पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में मज़ीद अहम किरदार अदा किया है। और इस्लामोफोबिया के हवाले से उनका ये कहना था कि इस्लामोफोबिया इस कदर बढ़ चुका हुआ है कि आलमी बरादरी को कश्मीर में होने वाले मुजालिम नज़र नहीं आते हैं। और चीन की मिसाल साथ साथ उन्होंने देते हुए कहा कि 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर लेकर आए हैं और ये मॉडल सबको फॉलो करना चाहिए। इसी के साथ ही हम कुछ बात करेंगे मशीर बराए एहतिसाब व दाखिला जो है शहजाद अकबर साहब की जगह पे मुसद्दिक अब्बासी साहब आ चुके हैं। चार्ज उन्होंने संभाल लिया और उन्होंने ये कहना है कि जी इमरान खान की जो जंग है एहतिसाब के साथ साथ उनकी जंग में उनके साथ मिलकर उनका साथ देंगे और जब तक करप्शन ख़त्म नहीं हो जाती पीछे हटेंगे नहीं। शेख रशीद साहब का ये कहना है कि अपोजिशन के 14 से 15 लोग ऐसे हैं जो अंदर से इमरान खान के साथ हैं। आप तहरीक अदम एतमाद की बात करें या फिर आप लॉन्ग मार्च की बात करें, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी को मुखातिब करके उनका ये कहना था कि आप 27 फरवरी की बजाय पहले भी इस्लामाबाद आ सकते हैं और दीगर पार्टियां भी जो हैं वो अपना शौक पूरा ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि कोरोना जो है उसमें किसी भी वक्त तेज़ी आ सकती है और कानून किसी को हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जी कुछ बात करेंगे, वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है। चीन, रूस और काज़ाकिस्तान से $5 अरब से का कर्जा लिया जाएगा और इस कर्जे को CPEC का मंसूबा कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं सत्तार खान साहब, उन्हें खुशामदीद कहती हूँ। सर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जो उन्होंने चीनी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने 3-4 पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया। एक, उन्होंने चीन के मॉडल को फॉलो करने की बात की है कि 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल कर वो सामने लेकर आए हैं और हमें उनको फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट का भी इजहार किया है कि जी मैं 3 फरवरी को चीन जाना चाहता हूँ, एक्साइटेड हूँ इस हवाले से, ओलंपिक्स का इफ्तिताह करने वो जा रहे हैं। इस तमाम कन्वर्सेशन को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, एक तो ये बात है कि जब किसी एक मुल्क का सरबराह किसी दूसरे मुल्क के दौरे पे जाता है तो उसके बारे में कोई ABCD मालूमात लेके रखता है जी। इमरान खान साहब ने भी इसी तरह से मालूमात लेके रखी होंगी कि 70 करोड़ को पॉवर्टी से निकाला गया। उनको नहीं बहुत सारी वो चीज़ें जो चीन को जानते हैं या चीन का टॉपिक या चीन की सिचुएशन जिनके सामने होती है उस तरह इमरान खान साहब नहीं उसे जानते होंगे। बहरहाल इमरान खान साहब के हवाले से मैं एक चीज़ जानता हूँ, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर मुझे अच्छा खासा वो रहा है, जिसमें मैंने किताब भी लिख ली हुई है, वो ये है कि चीन का अकाउंटेबिलिटी एहतिसाब सिस्टम। इमरान खान साहब ने एक वक्त में बड़ी बातें की, उन्होंने कहा जी मेरा बस नहीं चलता, मैं चीन का एहतिसाब का जो निज़ाम है ना वो पाकिस्तान में लाना करवा दूँ। अब चीन का एहतिसाब का जो निज़ाम है अकाउंटेबिलिटी सिस्टम इन चाइना, वो दुनिया के जो बहुत ही कमज़ोर किस्म के सिस्टम है ना उनमें आता है। उसमें इल्ज़ाम लगने की बात देर है सारी। इल्ज़ाम लगेगा तो कुछ ही अरसे बाद उसका फ़ैसला आ जाएगा और इंतहाई फ़ैसला होगा। इंतहाई जो आखिरी नहीं फ़ैसला होता कि सज़ाए मौत दे दी जाए। अब सज़ाए मौत का कानून जो है ना साहब के हवाले से वो बहुत सारे ममालिक में नहीं है। मतलब हमारे मुल्क में भी होता था कि नवाज शरीफ को सज़ाए मौत दे देनी चाहिए, तो मैं पूछता होता था कि यार करप्शन करने वाले की सज़ा जो है ना मौत नहीं है, 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल या जितना भी आप कर लें। तो चीन का जो एहतिसाबी निज़ाम है बहुत कमज़ोर है। उसमें तो आप पर इल्ज़ाम लगने, अगर मेरे पे इल्ज़ाम लग जाए फिर मेरा उस एहतिसाब से बचने का इम्कान बहुत कम हो जाता है और आपका पॉलिटिकली ये सर्वाइवर करना भी मुश्किल होगा वहाँ पे। नहीं, पॉलिटिकली तो खैर हम वहाँ पे पॉलिटिक्स करेंगे नहीं, क्योंकि दुनिया में हर जगह पॉलिटिक्स होती है, माँ सिवाय चीन के या कोई और इस तरह के मुल्क हैं जहाँ पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, बाकी हर काम हो सकता है। हमारा जो नारा लाया ना हमेशा वो चाइना के हवाले से कि हमारी डिपेंडेंसी, अब ये बदकिस्मती कह लो या कुछ का, डिपेंडेंसी इन्हिसार करने का अगर फ़ायदा आप मुझ पे इन्हिसार करना शुरू कर दें, मैं आप पे इन्हिसार करना शुरू कर दूं एक ज़रूरत की हद से ज़्यादा, तो फिर आपके लिए भी मसला बन जाएगा, मेरे लिए भी मसला बन जाएगा। हमें इन्हिसार एक दूसरे पे किया जाता है, चीन पे भी करना चाहिए। चीन से ज़्यादा हमें अपने आप पे इन्हिसार करना चाहिए। तो हम अपने आप को कैसे कर सकते हैं? एक तो उसका हमें नहीं पता चला कि ख़ुद हम अपने पाँव पे इस हद तक कि जिस पर हमारा इन्हिसार उतना ना हो। दुनिया के बेशुमार ममालिक हैं, गरीब ममालिक हैं, और मैं अमीर ममालिकों की मिसाल नहीं दे रहा, गरीब ममालिक हैं, उनका इन्हिसार बाकी ममालिक पे इस तरह से नहीं होता जिस तरह से हमारा इन्हिसार हो जाता है। सही। लेकिन सर, अभी आपने जिस तरह से डिटेल से बात की है, यहाँ पर तो खान साहब ने गुर्बत
کے حوالے سے بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے باہر نکالا ہے چین نے اور ان کے ماڈل کو فالو کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک گورنمنٹ جو ہے وہ خان صاحب ہمیشہ ہر دفعہ پہ ایک نئی اسپیچ میں ایک نیا ان کا ایک موٹیو ہوتا ہے سامنے, ایک نیا سٹانس ان کا سامنے آ رہا ہوتا ہے, عوام کب تک اس طرح کے لالی پاپ کے ساتھ زندہ رہیں گے کہ کبھی ہم نے چین کے ماڈل کو فالو کرنا ہے, کبھی ہم نے ترکی کو فالو کرنا ہے, کبھی ہم نے ملیشیا کو فالو کرنا ہے. تو کوئی ایک سسٹم یا ایون دو ریاست مدینہ جس کا وہ خود سلوگن استعمال کر رہے ہیں, ہم کس پیٹرن پہ چل رہے ہیں اور اب تک جو کرنٹلی ملک کی سچویشن بن چکی ہوئی ہے, اس سچویشن میں خان صاحب کو اب کس طرح کی احتیاطی تدابیر کو فالو کرنا چاہیے؟ دیکھیں, پاکستان میں عمران خان صاحب آتے رہتے ہیں ہمارے ممالک میں. نواز شریف صاحب بھی آئے تھے, اس سے پہلے زرداری صاحب آئے تھے, اس سے پہلے مشرف صاحب آئے تھے, اس سے پہلے کرتے جائیں تو پتہ نہیں کون کون آیا تھا, پھر کون کون چلا گیا. غربت کی جو بات ہے, آج سے کوئی 2-3 سال پہلے کی میں دیکھ رہا ہوں, پلاننگ کمیشن کی رپورٹ کے بارے سے بات کر رہا ہوں. غربت کے بارے سے جو بات کی نا کہ 70 کروڑ لوگوں کو غربت کی, اس سے پاورٹی سے نکالا گیا, یہ کیا. تو پاکستان میں 5.5 کروڑ لوگ ہیں جو 3100 روپے ماہانہ پہ گزارا کرتے ہیں. اب یہ 5.5 کروڑ لوگ ہیں, اپنا بندہ سوچنا شروع کرے کہ 5.5 کروڑ لوگ اس ملک میں ہیں جو 3100 روپے مہینے پہ گزارا کرتے ہیں. کس طرح سے کرتے ہوں گے؟ مجھے مطلب میرے پاس اس طرح کی کوئی اہلیت نہیں ہے کہ میں یہ گیج کر سکوں, جانچ سکوں کہ وہ گزارا کیسے کرتے ہوں گے. اب یہ 5.5 کروڑ جو ہے, کیا یہ اپنی وجہ سے پاورٹی سے نیچے آئے یا میری وجہ سے آئے کہ ستار خان صاحب شو ہی صحیح طرح نہیں کرتے تو یہ بندے آ گئے, یا پھر کوئی حکومتی سطح پر کچھ ہوا ہے یا کچھ ہوا ہے؟ یہ اس کا ہمیں اس طرح سے نہیں ہوتا. ہم جب کسی اور ملک کی بات کرتے ہیں کہ 70 کروڑ کو نکالا, بھئی وہ نظام ایک بالکل ڈیفرنٹ نظام تھا. چین کا نظام بالکل ڈیفرنٹ ہے, پاکستان کا نظام بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چین پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں, چین قابل بھروسہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کے بھروسوں کو بھی ہم نے زک ہوتی ہے, زک پہنچائی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ چائنا نے بھی ہمیں دیکھ کے کہا کہ یار ہم تو آپ کی مدد کرتے رہے, آپ کیا ہمیں زک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا جو ایک ہوتا ہے کہ انحصار کرنا, ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کی انٹینشن کتنی ہوتی ہے. اگلے ملک کی آپ کے بارے میں کیا انٹینشن ہے, آپ کی ان کے بارے میں کیا انٹینشن ہے. دنیا میں جب ڈپلومیسی چلتی ہے تو میں آپ کی طرف جھکاؤ, میرا اس کو میری طرف جھکاؤ. اب یہ جس خطے میں اتفاق سے ہم لوگ اور چائنا ہیں, اس خطے میں انڈیا بھی ہے. انڈیا کی بنتی نہیں ہے جس طرح پاکستان کے ساتھ نہیں نا بنتی, اس طرح چین کے ساتھ نہیں بنتی. اب یہ چین کے ایک لحاظ سے دیکھا ہے, چین کے حق میں بھی چلا جاتا ہے, ہمارے حق میں بھی چلا جاتا ہے, ہم زیادہ ہوتے ہیں. مثلا ہمیں بالکل ہی اچھا نہیں لگے گا اگر چین انڈیا کے ساتھ معاملات نارملائز کر لے. مطلب مجھے نہیں اچھا لگے گا کہ یہ ایک چنگا بھلا ملک تھا جس کی وجہ سے ہمیں وہ ملی ہوئی تھی. مثلا یہ جو کووڈ کا سین ہوا ہے, کووڈ کے سین میں ویکسین آئی ہے, ویکسین میں ہوا ہے کہ ویکسین کے اندر بھی انڈر دی گارب آف ڈپلومیسی ایک چیز ہوئی ہے کہ آپ کو فری آف کاسٹ ویکسین دے دی گئی. اب وہ چین اور انڈیا کے درمیان مقابلہ تھا. چین اپنے ہمسایوں کو ویکسین فری آف کاسٹ دے رہا ہے, ادھر سے انڈیا جو ہے اپنے جو نیبر کنٹریز ہیں ان کو فری آف کاسٹ وہ دے رہا ہے. اب یہ چل رہی ہے ورلڈ لیول پہ خاص قسم کی ایک ڈپلومیسی کی ایک طریقے سے چلاتے ہیں نا. ستار صاحب, ہم کس بلاک کا حصہ ہیں؟ ابھی تک ہم بھی تو کلیئر نہیں کر سکے نا. ایک طرف پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے بڑے دبنگ طریقے سے کہہ دیا کہ نو مور, یا ہم آپ کو اپنی اسپیس اب یوز کرنے نہیں دیں گے امریکہ کے حوالے سے. اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ جی رشیا اور چائنا, نو ڈاؤٹ چائنا نے ریپلیس کرنے کی بڑی زبردست کوشش کی ہے امریکہ کو, سپر پاور کو اس نے سائڈ پہ ضرور کیا ہے. ہم اپنی پوزیشن آج تک کلیئر کیوں نہیں کر سکے, یا کیا ہم اس وقت کرنٹلی جس سچویشن میں ہیں وہاں ہم اوپنلی بتا سکتے ہیں کہ ہم کس بلاک کا حصہ ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں ہم میں اتنی نہیں ہے. ایک زبانی کلامی ہم بات کرتے ہیں, مطلب میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں گا, بات کروں گا, نبڑ لوں گا, ڈی ڈی کیا چیز ہے, فلانا تم کیا ہو, فلانا, یہ چلتا ہوتا ہے. بات پریکٹیکل جو آتا ہے نا, کانڈکٹ کی طرف آتا ہے, تو میرے خیال میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ بڑک مار دیں کہ ہم یہ نہیں اجازت دیں گے, یہ نہیں اجازت دیں گے. وہ اجازت نہیں لیتے, انہوں نے کبھی اجازت نہیں لی. وہ تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ ڈپلومیٹک, وہ ایک ہوتا ہے نا وہ انڈر دی گارب آف ڈپلومیٹک, اس میں آ کے وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جناب, ان کا مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جناب یہ راستہ دیتے ہیں کہ نہیں, تو ہمیں پھر دینا پڑتا راستہ, ہمیں پھر جگہ دینی پڑتی ہے. ان کا ایک ہوتا ہے, وہ ایسے نہیں ہوتا کہ جیسے کہ دو ممالک ہیں ماشاءاللہ
دونوں اپنی جگہ پہ ایک اسٹینس پہ کھڑے ہیں. دونوں کی ڈپینڈنسی ایک دوسرے پہ اس طرح کی نہیں ہے جتنی ہماری کسی کے ملک کے ساتھ ہوتی ہے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ڈپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ اگلا ڈپینڈنٹ ہے, بس ہم لوگ ایک بات فرام دی ڈے ون کرتے ہیں. جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہماری بڑی زبردست ہے. اب جیو اسٹریٹجک پوزیشن کو ہم کتنا لے کے چلیں گے؟ افغانستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے ہم سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے, لیکن افغانستان میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اب جیو اسٹریٹجک پوزیشن جب بھی کبھی بھی آتے ہیں کہ جی آپ کو پتا ہے کہ ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یار امپورٹنٹ ہوگی, اس سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے کہ آپ کا انحصار کتنا کم سے کم ہو سکے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. ہم وہ ملک ہے کہ 72 73 74 سال ہو گئے, کہاں پاؤں پہ کھڑے ہیں؟ ہمیں تو میرے خیال پاؤں نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہ جس پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے ہمیں. اب ہم نا ہمارا جو بڑا ولنریبل بڑی ویک پوزیشن میں ایک وقت میں جا کے ہم کھڑے ہوئے تھے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی سچویشن بڑی ہو ہے نا, نارمل سی میں چل رہا ہوں نا تو ہم لوگ ٹھیک ہیں. اگر کوئی سچویشن نے کوئی کرواہٹ کے ساتھ کوئی کروٹ لی ہے تو ہم بڑے ولنریبل ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا انحصار کرنے کا اگر 3 دن میں ہمارا تیل ختم ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ, 2 دن میں ہماری بتی ختم ہو گئی, 4 دن میں ہمارے کوئلے ختم ہو گئے, 8 دن میں ہماری لکڑی ختم ہو گئی, تو اب اندازہ کریں کہ ایمرجنسی بیسس پہ امریکہ میں باقاعدہ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹوریج کیپیسٹی اس کی اتنی ہوتی ہے کہ جناب یہ خدا نہ خواستہ یہ چیز ہوگی نا, شارٹیج ہو جائے تو ہمارے پاس اتنا عرصے کے لیے آپ نے وہ بڑی انہوں نے سارا ایوالو کیا ہوا ان کے ہاں. اگر خدا نہ خواستہ وہاں ہو جائے تو وہاں تو اس پہ ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی کہ یار یہ کیسا ہو گیا, آپ نے کس طرح کی یہ کیا تھا. اتنی اچھی اگزامپلز ابھی آپ نے دے دی اور آپ نے بتا دیا کہ کس طرح سے رول ماڈل جو ہیں وہ ملکوں کے آگے بڑھتے ہیں اور کس طرح سے کام کرتے ہیں. یہاں پہ تو خود پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ماضی میں ہماری معیشت اب اس لیے بری ہے کیونکہ ماضی میں کچھ فیصلے ہی بڑے غلط کیے گئے تھے, قرضے ہم نے لے لیے. چینی میڈیا سے یہ بات کر رہے تھے اور اس میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے یہ الفاظ تھے کہ جی اگر ہم دیکھا جائے تو اس وقت اگر پاکستان اگر جو کرنٹلی اکانومی جس طرح کی سچویشن میں گھر چکا ہوا ہے یہ ہمارا قصور نہیں ہے, ہم سے پہلے لوگوں کا تھا. ستار صاحب اتنے عرصے سے آپ بھی اس فیلڈ سے وابستہ ہیں اور آپ نے بہت سارے ادوار آتے اور بدلتے ہوئے بھی دیکھے ہیں. پالیسی میکنگ میں آج تک ہم لوگ کیوں زیرو رہے ہیں, اس میں کیا قصور رہا ہے؟ آج موجودہ گورنمنٹ بھی ہے وہ بھی بات کر رہی ہے کہ پالیسی ٹھیک نہیں تھی. پالیسی ٹھیک کس نے کرنی ہے, پالیسی بنانی کس نے ہے؟ نہیں, عمران خان صاحب کو میرے خیال میں ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے کہ آپ کو آئے 3.5 سال ہو گئے, یہ اس کو رپیٹ کرنا, یا تو انہوں نے کوئی ویڈیو بنا لی ہوئی ہے جو رپیٹ پہ لگا دی ہوئی ہے, جو پچھلے آئے تھے یہ پالیسی تھی یہ پالیسی تھی. دنیا بھر میں یہ نہیں ہوتا. جب آپ کا الیکشن ہوتا ہے, جب آپ کا انتخاب ہوتا ہے, لوگ آپ کو چن لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کی وہ ہوتی ہے دنیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر تو اس سے بہتر ہوتا کہ 2018 میں الیکشن کراتے اور کہتے کہ یہ جو بھی جماعت یہ الیکشن جیتے گی اگلی 35 سال تک وہی رہے گی حکومت میں. ایسے ہی ہوتا نا کہ کم از کم 10 12 13 14 سال عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی پچھلی حکومت آئی تھی اس نے یہ پالیسی کی. سمپل سا کویسچن پوز ہوتا ہے, سمپل سا کویسچن کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ کو نہیں پتا تھا کہ جب آپ آئیں گے تو یہ مسائل آپ کو نظر آئیں گے. ہوتا ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جو بھی ویٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے نا, وہ اپنی ایک کچن کیبنٹ وہ بناتی ہے, شیڈو کیبنٹ. جی, شیڈو کیبنٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ویٹنگ ان گورنمنٹ, اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ گریجولی ویسے ہی کر رہی ہوتی ہے جس طرح کیبنٹ کر رہی ہوتی ہے, وہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے اسی طرح کام کر رہی ہوتی ہے, وہ ایوالو کر رہی ہوتی ہے, وہ گیج کر رہی ہوتی ہے کہ اگر ہم حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر کون سی چیز ہے جو ہم نے اس کو اس طرح نہیں کرنا. یہ تو ایسے لگا بڑے آرام سے ایک میدان میں کھڑے تھے, جیسے میں میدان میں کھڑا تھا, میں نے تو حکومت میں نہیں آنا, نہ میری سیاسی جماعت ہے, میدان میں کھڑے ہوئے ہیں, میدان میں کھڑے آپ بڑکے مارتے رہیں. جو ہی آپ حکومت میں آئے اچانک آپ کو پتہ چلتا ہو یہ پالیسیاں تو بڑی خراب تھی. یہاں تو ہمیں نوکریوں کی وعدے کیے گئے تھے, گھروں کے وعدے کیے گئے تھے, نوکریاں آ جائیں گی, باہر سے ذرا دیکھیں وعدے جو ہوتا ہے نا فائدہ وعدے, ایک سیاسی جماعت کوئی بھی ہو, نون لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو, پیپل پارٹی ہو, یہ ہم نے ایک ٹرکالوجی جو ہے نا یہ لگائی ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے ووٹ لینے ہوتے ہیں, ہم نے لوگوں سے کوئی نہ کوئی تو وعدہ کرنا ہے. تو پھر بحیثیت عوام بھی اس کا مطلب ہے ہمارا بھی تو فیلئر ہے نا, ہم بھی ماضی کے پرانے ہی وعدوں میں گرتے ہیں. سب سے بڑا فیلئر 3 دفعہ کہوں گا, 3 دفعہ کہی ہوئی بات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یار یہ 3 دفعہ اس نے کیوں کہا. سب سے بڑا فیلئر خود عوام کا ہوتا ہے. عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی وعدہ ایسا کر رہا ہے جو نہیں ہونے والا, اگر میں فائزہ آپ کو یہ کہوں کہ جی ہم باتیں کر رہے ہوں گے
اور بادلوں میں چلے جائیں گے تو آپ کو یہ تو نہیں ہو سکتا یار, بادلوں میں کس طرح جا سکتے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. تو جب ووٹ الیکشن کے دنوں میں جب عوام سے کوئی جماعت کہہ رہی ہوتی کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم کون, تو عوام کی کیا متوجہ ہوتی کہ گیج نہیں کر سکتے کہ یہ میرے سامنے آپ لے آؤ 2 4 5 6 چیزوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یار یہ 2 3 4 سال میں نہیں ہو سکتا. پوری نیک نیتی کے ساتھ لگ جاؤ, رات دن ایک کر دو, پورے ریسورسز کے ساتھ لگ جاؤ, اور یہ نہیں حل ہونے والا. یہ 10 سال 12 سال میں جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا. اب عوام کا کیا ہے, او جی میں شہر کو پیرس بنا دوں گا. ایک میں مثال کے طور پہ ایک زمانے میں بڑا پاپولر رہا تھا, وہ کہتے ہیں یہ شہر کو شہر ہی بنا دو, پیرس بنانا بعد کی بات ہے, میں لاہور کا شہر ہے, لاہور شہر کو لاہور ہی بنا دے, تیری بڑی مہربانی, تو پیرس بنا رہا ہے. اب لوگ ہمارے اس میں چلے جاتے ہیں, اب یہ پیرس بن جائے گا, اب یہ ہو جائے گا. کوئی آ گیا, کوئی کہے گا, یہ وہی بات ہوگی نا جو عمران خان نے کنٹینر پہ کہا تھا نوکریاں دے دوں گا, آپ لوگوں کے ذرا مبادلہ کو بڑھا دوں گا, تو پھر ایک عام آدمی کی ایکسپیکٹیشن ہائی ہوگی تھی. فائدہ اس وقت بھی یہی تھا کہ وہ جب کنٹینر میں, کیونکہ میں اسلام آباد میں ہوتا تھا, وہاں پہ میں اینکر تھا, تو وہ جو کنٹینر کے اوپر بات کر رہا ہوتا تو میں پبلک میں گھس جاتا تھا. تو میں کہتا تھا ہاں بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں صاحب کنٹینر پہ آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہا ہے, کر سکے, ہاں جی ہاں دیکھیے گا آپ نے. میں کہ یار یہ جو بات کر رہا ہے اس کو عملی جامہ پہناتے پہناتے میں 17 سال لگ جائیں گے. یہ 2 مہینے میں کیسے کر دے گا, یہ 6 مہینے میں کیسے کر دے گا. لیکن لوگوں کا تھا نا, لوگ بات وہیں پہ آئے تھے کہ لوگوں کو یہ گیج کر لینا چاہیے کہ بھائی یہ جو وعدہ کر رہا ہے یہ نبھانے والا وعدہ نہیں ہے, یہ ٹرکالوجی والا وعدہ ہے. اب لوگ ایسے بکھرے پڑے ہوتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی, کوئی بھی نیا آ جائے صحیح, اس کے بعد کوئی اور نیا آ گیا نا. کیا کریں ستار خان صاحب, اگر بندہ چٹا گورا ہو اور اوپر سے باتیں بھی اتنی خوبصورت کرتا ہو تو بندے کا امپریس ہونا تو بنتا ہے. یہ تو ایک صحیح کی ہے, ہو باتیں بھی اس طرح کرتا ہو تو پھر امپریس ہونا تو بنتا ہی ہے. اچھا یہ بتائیں مجھے, یہ جو دورہ ہے چین کا, اس کو آپ کتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ خان صاحب نے چین کے دورے پہ جانا ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ رہے گا؟ میں نے اہمیت دینی ہے, وہ چین والوں نے دینی ہے نا, جہاں وہ دورہ کر رہے ہیں. اگر وہ اہمیت دیں گے تو واقعی اس کی اہمیت ہے. آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ وہی اگر وہ نہیں کرتے, دیکھیں ان کو ہی پتا, چین کو ہی پتا. چین کا کچھ چینی مجھے ملے تھے, میں نے تو درخواست کی تھی, ریکویسٹ کی تھی ان کو, میں کہ یار تھی سپر پاور کیوں نہیں بن جاتے. صحیح, مطلب اکلوتا سپر پاور اچھا نہیں لگتا. اگر امریکہ ہے نا, پہلے روس تھا, جب سے ڈسممبرمنٹ ہوئی ہے, وہ سینٹرل وسطی ایشیا ممالک جو تھے وہ بنے ہیں, وہ تب سے اس کا اسٹیٹس کو مجروح ہو گیا روس کا. تو میں کہا وہ اکیلا بنا ہوا ہے تو آپ آ جاؤ, آپ جس جگہ پہ پہنچ چکے ہو. انہوں نے کیٹیگوری کر نو 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 ہم یہیں پہ ٹھیک ہے. میں کہا یار آپ کا سپر پاور بننے کا ہمارے ہو سکتا ہے 1 2 4 مسئلے ہمارے حل ہو جائیں, آپ سپر پاور کے اس میں آ جائیں. اس کے بعد ہمارا جو ہے نا, اب ہم امریکہ ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں ہم نے امریکہ کو خیر بات کہا؟ نہیں, پاسبل نہیں ہے. امریکہ کی اتنی مہربانیاں اس ملک پر ہیں, یہ پہلے وہ مہربانیاں تو واپس کریں. تو میں کہہ رہی ہوں پاسبل نہیں ہے. بڑکیں مارنا اس ملک کا سب سے آسان ترین کام ہے, کیونکہ ہم تو اس کو ایزیلی, مطلب خان صاحب کی کیبنٹ آتی ہے, ان کے وفاقی وزراء آتے ہیں, اور شام کو جب وہ ایک سٹیج سجایا جاتا ہے, اس کے اوپر جو پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہوتی ہے, ایک طرف سے اپوزیشن ہوتی ہے, ایک طرف سے حکومت ہوتی ہے, تو ان کے مطابق جب وہ نو مور کا انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, یا سے نو, تو وہ تو بڑا انہوں نے کیش کیا تھا اس بات کو, کسی خان صاحب نے تو بڑا جھٹکا لگا دیا. نو مور سے زیادہ فائدہ جو بات ہے نا کہ یو اسٹارٹ سیئنگ نو ٹو سرٹن تھنگس. نو مور نہیں, یو اسٹارٹ سیئنگ نو ٹو سرٹن تھنگس. مثلا ستار خان ہے, اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ لوگوں کو جھڑکے گا نہیں. ستار خان صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ اب نمبر 2 کام نہیں کرے گا. ستار خان صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ یار میں سفارش کے ساتھ میرٹ کی ایسی تیسی نہیں پھیروں گا. ٹھیک ہے, اس چیز کی ضرورت ہے. نو مور, وٹ ڈز اٹ مین نو مور؟ کیا نو مور؟ آپ کا سٹینڈ لیتا ہے بندہ جو ہوتا ہے, حکومتیں جو ہوتی ہیں, کوئی وہ ججتی کس بات پر ہے جس پہ جا کے آپ نے کوئی سٹینس ایسا لیا ہوتا ہے جس کا پریکٹیکل کانڈکٹ جو ہے نا پیرالل چل رہا ہو آپ کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے میں بڑکے مار رہا ہوں, باہر نکلوں تو میں ڈرائیور کو بلا رہا ہوں, ادھر آؤ تم کہاں غائب تھے, کیا تھا, ریڈی والے کو کہوں چلو آگے سے ہٹ. کوئی بندہ کہے گا خان صاحب آپ تو اسٹوڈیو میں تو کچھ اور تھے اور کچھ اور کہہ رہے تھے, پریکٹیکل کر رہے ہو. ہم اس طرح کے ہیں. ہم نے جب اسکرین ایسے کر کے کیمرہ سامنے آیا تھا نا, ہم عجیب و غریب ہماری عادت ہے, ہم شریف ہو جاتے ہیں اور بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ چاہیے جو کیمرے کے ذریعے آپ کو دیکھ رہا ہے, کیا وہ کیمرے کے ذریعے وہ بھی چیز دیکھ رہا ہے جو آپ کا پریکٹیکل کانڈکٹ ہے. صحیح.
آگے بڑھتے ہیں, اگلی بات کرتے ہیں. پہلے تو تھا جی بجٹ آیا, بجٹ کے بعد لوگوں کی کافی چیخیں نکل گئی کیونکہ ایک عام آدمی جو ہے, جو ایک متوسط طبقہ ہے, وہ ووٹ نہیں کر سکتا تھا. منی بجٹ آیا, منی بجٹ کی صورت میں بھی آپ نے دیکھا آئے دن کبھی چینی کا بحران, کبھی آٹے کا بحران, کبھی پیٹرول کا بحران, اور ہر قسم کے مافیا نے عمران خان کو جکڑا ضرور. پرائم منسٹر معذرت کے ساتھ ان کے کنٹرول میں بھی آتے رہے. آج پھر پیٹرولیم کی مصنوعات میں جو ہے وہ اضافہ ہونے جا رہا ہے. اس کے حوالے سے جو ہے سمری وہ پرائم منسٹر کے پاس پہنچ چکی ہوئی ہے, اور وفاقی حکومت نے چین, روس اور قازقستان سے $5 ارب قرض لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے. وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ 23ویں مرتبہ ہے کہ ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں, اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, پچھلوں کی روایت تھی تو ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں. تو یہ جو 3 ممالک آپ نے بتایا جہاں جا رہے ہیں 5 ارب کا لے کے, تو یہ پہلے کوئی گیا ہے ان 3 ممالک کی طرف؟ اگر 3 ممالک کو اکٹھا کیا جائے, یعنی کہ ایک ملک ہو, روس بھی ہے اس میں؟ جی اس میں روس بھی شامل ہے, قازقستان بھی, اور اچھا روس, قازقستان اور کون سا ملک؟ چین. اب یہ تینوں ممالک اکٹھے کر لو, پچھلا ہسٹری ہم جا کے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑی سی فراغت ملے تو ہم جا کے ہسٹری دیکھیں گے, کہ جا کے دیکھتے ہیں کہ 3 ممالک ایک ساتھ کسی حکومت نے, سابقہ حکومت نے ایک ساتھ یہ 3 ممالک سے لیا ہو, اور پھر اس وقت کیا ہوا کہ کسی اور جگہ سے ہمیں امداد مل رہی تھی, ہم اس سے جان چھڑانی ہے. اس سے جان چھڑانے کے لیے اب IMF سے پہلے ہم کیا کر رہے تھے؟ کیا IMF سے پہلے بھی ہم کوئی ادھار شدار مانگتے تھے؟ ٹھیک ہے, پھر اس ادھار شدار مانگنے سے ہم بچنے کے لیے ہم IMF کی طرف چلے گئے. آج IMF سے ہم جان چھڑانے کے لیے, عارض چھڑانے کے لیے اب ہم 2-3 ممالک اکٹھے جا رہے ہیں, اور ان کو $50 ارب لینا چاہیے. $5 ارب کا کیوں کیا؟ غلطی تو نہیں ہوگی, ٹیپوگرافک مسٹیک نہ ہو گئی. 5 ارب ہے, 50 ارب لینا چاہیے نا, $5 ارب. اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جب آپ نہیں آئے تھے, جب نواز شریف نہیں آیا تھا, زرداری صاحب کی حکومت تھی, تو نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی تھیں, شہباز شریف صاحب نے جو باتیں کی تھیں, بندہ ان کا اس وقت حساب لے سکتا تھا کہ یار زرداری کے وقت میں تو آپ یہ باتیں کر. جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو یہی اس نے کیا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہے, عمران خان صاحب آ رہے ہیں, پیپل پارٹی پنجاب سے ویسے بھی ختم ہو چکی ہے, پیپل پارٹی صرف اور صرف سندھ تک محدود ہے. بالکل. اب پنجاب میں میچ پڑتا ہے نون لیگ کا اور PTI کا. اب PTI نے جو باتیں کی تھیں نون لیگ کے دور میں, اس کے بعد حکومت میں آ کے 3.5 سال گزر جائیں, یہ باتیں جچتی نہیں ہیں. یہ ہوتا ہے کہ رپیٹ کر کے کتنی دفعہ کہو گے آپ مجھ سے چائے مانگ رہے ہو, میں کہوں گا دودھ نہیں ہے, پھر آپ مجھ سے چائے مانگو گے. میں کہوں گا چینی نہیں ہے, پھر آپ مجھ سے چائے مانگو. میں کہ چائے نہیں ہے, پتی نہیں ہے, ملازم گیا ہوا ہے, کتنا آپ کرو گے؟ الٹیمیٹلی بلاسٹ کر جاؤ گے آپ کے. یار یہ کیا ستار خان, جب بھی میں چائے مانگتی ہوں کبھی چینی نہیں ہے, کبھی پتی نہیں ہے, کبھی دودھ نہیں ہے, کبھی ملازم نہیں ہے, کبھی گیس نہیں ہے. ہوگا نا. اب آپ 3.5 سال سے بار بار جب ایک بندے کو کہے گا تو اریٹیٹ کر جاتے ہو آپ. ایگزیکٹلی. لیکن بات آپ والی ہے $5 ارب سے ہم کتنا اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ روس اور قازقستان $2 ارب دیں گے, اور $3 ارب جو ہے وہ چین دے گا. اب دیکھیں نا, آپ ادھار لے رہے ہیں نا, ہم لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں؟ ہم لے رہے ہیں. اچھا لے رہے ہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں آیا کہ شاید ہم دے رہے ہیں. ہم اتنی اچھی پوزیشن میں بھی نہیں آئے. دیکھو نا, ہم لیتے بھی ادھار ہیں, ادھار ہی لیتے ہیں نا. بالکل. لیکن ہمارا انداز کبھی دیکھا ہے کہ ہم IMF سے ادھار لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, قرضہ ہم لے رہے ہیں. ہماری باتیں دیکھنا تو ایسے لگے گا جیسے شاید IMF کو قرضہ ہم دے رہے ہیں. جناب یہ دیکھو انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا, فلانا کر دیا. تو ایک عام آدمی کا کیا کریں گے یہ بتائیے مجھے. جس آدمی نے خان صاحب کو ووٹ دیا تھا, امید اس کی جگائی تھی, اور ابھی بھی, لیکن ان کے مطابق اور شیخ رشید کے مطابق اپریل تک چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کرنٹلی سچویشن آپ کے سامنے کیسے ٹھیک ہو جائیں گی؟ شیخ رشید کی مثال آپ نے دوبارہ میرے سامنے نہیں دینی, کیونکہ شیخ رشید صاحب جو ہے نا, وہ ہوتا ہے نا کہ قوم کی نبض پہچان لینا, کہ یہ گپ شپ کو پسند کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب کو پتہ ہے کہ قوم میرے ہتھے چڑھی ہے نا, گپ شپ کو بہت پسند کرتی ہے. وہ آگے کہتے ہیں یہ اپریل ہے فلانا. میں ہوں تو میں جانے نہ دوں, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا شیخ صاحب اپریل مارچ خدا دا واسطہ یہ پامیں 2 سال لے لو, کوئی ایک ڈیٹ, کوئی مہینہ دس دو. میں قوم کا یہ ہوتا ہے کہ قوم کو کبھی نہیں یہ سننا چاہیے نہ کہنا چاہیے کہ وقت آنے پر, کچھ عرصے بعد, کچھ مہینوں بعد, کچھ ہفتے بعد, بھئی آپ اسپیسیفک جائیں کہ یار ایک بات ہم سے کریں, ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پہ آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ 1.5 سال کا پیریڈ ہے, 2 سال کا پیریڈ ہے, 3 سال کا پیریڈ ہے, یا 3 مہینے کا. لارا رپا نہ لگائیں. لالی پاپ ہمیں بڑوں نے دیے, پریکٹیکلی اب ہمیں کر کے دکھائیں, کیونکہ آپ سسٹم میں خود بیٹھ کر اگر سے کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کمزور ہے. نہیں یہ عادت پڑ چکی ہے ہم لوگوں کو.
ہم خدا نہ ہم اللہ زندگی دے, ہم ساری زندگی یہی کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی آگے ہمیں لالی پاپ دے گا, کوئی نہ کوئی آگے اور ہم ہمیں اسی میں راضی بازی رہیں گے, تو ہم اسی میں رہیں گے. پھر بعد میں رونا پٹنا بھی ہم ہی نے ڈالا ہوتا ہے نا. پھر ہمارا رونا بنتا تو نہیں ہے نا. نہیں, رونا تو بالکل نہیں بنتا. کیوں؟ اگر کسی اور نے کیا ہوتا, اگر نیپال کے لوگوں نے ووٹ ڈال کے پی ٹی آئی کی حکومت لے کے آئے ہوتے, یا کینیا کے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہوتا, پی ٹی آئی کی حکومت آتی, پھر ہم رو سکتے تھے. لیکن وہ ووٹ ہی ہم نے دیا ہے. آپ نے قصہ ہی ختم کر دیا کہ جب ہم لوگ ہر دفعہ پہ وہ سیم گولی کھانے کو تیار ہیں تو پھر رونے کا کیا فائدہ ہے. یہاں پہ وقت ہوا چلتا ہے مختصر سی بریک کا, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ بات کریں گے. شہزاد اکبر صاحب جو کافی ایکسپرٹ مانے جاتے تھے, استعفیٰ دے کے تو جا چکی ہے. مصدق عباسی صاحب جو ہیں وہ کیا تبدیلی لائیں گے, یہ سب جانتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتی ہوں. ستارہ خان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بات پہلے ہم کچھ کر رہے تھے معیشت کے حوالے سے, اب کچھ بات کرتے ہیں احتساب کے عمل کے حوالے سے. شہزاد اکبر صاحب استعفیٰ دے کے جا چکے, اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے یہ ایک سلوگن اور ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے کہ کرپشن کو مٹانا ہے اور ملک کی لوٹی ہوئی دولت کو وطن میں واپس لے کر آنا ہے. نواز شریف صاحب تو باہر جا چکے, واپس آنے کا نام تو وہ لے نہیں ہے. تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کرنٹ چارج جو ہے وہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب نے سنبھالا ہے, جو کہ سابق ڈی جی بھی رہ چکے ہوئے ہیں نیب کے, تو ان کے چارج کو اور ان کی تقرری کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک تو میں یہ عباسی صاحب کو نہیں جانتا نا, عباسی صاحب کو نہیں جانتا کہ وہ کوئی ایک ہوتا ہے نا, آپ کسی کو جانتے ہو نا تو پھر اور طریقے سے آپ بات کرتے ہیں. جب عباسی صاحب کو میں نہیں جانتا, ماں سوائے یہی کہ وہ ڈی جی نیب رہے ہیں. ڈی جی نیب تو بہت سارے لوگ رہے ہوں گے, یہ عباسی صاحب کا کوئی کنیکشن ہوگا آج کے دور کی حکومت میں, تبھی وہ آئے ہیں نا. کیونکہ جو شہزاد اکبر صاحب تھے ان میں اور عباسی صاحب میں فرق یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب جب آ رہے تھے, جب آنا تھا, جب اس پی ٹی آئی کی حکومت نے لگتا تھا کہ وہ الیکشن جیت جائے گی, وہ اس سے پہلے لانچ ہو چکے تھے. مطلب ٹی وی شوز میں آگے بیٹھتے تھے. ہمارے دوست ہیں ارشد شریف, میں ایک دن پوچھا, میں کہا کوئی شہزاد اکبر کے علاوہ تو میں نہیں ملتا کوئی, اتنا ٹی وی پہ آ کے لانچ ہو کے ٹی وی پہ آپ جس طرح گفتگو کرتے تھے, کئی بندوں کو پتا تھا کہ آنے والے وقت میں نا یہ اس کو کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے گی. عباسی صاحب جو ہے نا بالکل ہی ایسے لگتا ہے کہ اچانک کہیں انہوں نے جلدی میں کوئی بندہ پکڑا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں, بندہ میں نے پکڑ لیا, مجھے نہیں پتا میں نے کون سا بندہ پکڑا ہے, لیکن بس اس کو وہ آگے ایسے کر دیا, بعد میں پتا چلا یار میں نے یہ بندہ پکڑا تھا. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ شہزاد اکبر نے استعفیٰ کیوں دیا تھا. کیا شہزاد اکبر کی غلطی تھی یا اس حکومت کی غلطی تھی؟ اب یہ ہمیں تو نہ پتا, ہم تو ٹیوے ماریں گے نا, کیا سرائیاں کریں گے. ہمیں سے مراد ہے قوم کو یہ بتانا چاہیے کہ شہزاد اکبر صاحب سے غلطی ہو گئی تھی, یا پھر یہ ہے کہ شہزاد اکبر کہے کہ جناب مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, انہوں نے میری باتیں نہیں مان رہے تھے تو میں نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا. یا پھر ان کی خرابی صحت کے ان کے جو ناتواں کندھے تھے وہ مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے, جو ذمہ داریاں تھیں. کسی چیز کا نہیں پتا, کیٹیگوریکل ٹرم میں دنیا کے کسی حصے میں ہو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس وجہ سے گیا ہے, کیٹیگوریکلی وہ کلیئرٹی کے ساتھ آتے ہیں. ہماری طرح نہیں ہوتے کہ میں نے کچھ کہہ دیا, کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم بیچ میں کنفیوژن میں لگ گئے. تم کچھ کہہ رہے ہو, میں کچھ کہہ رہا ہوں, ڈی ڈی کچھ کہہ رہا ہے, کیمرہ مین کچھ کہہ رہا ہے, سامنے والا کیمرہ مین کچھ اور کہہ رہا ہے. بندہ کہے کہ یار تو آپ کو پتا کیا ہوا کیا ہے؟ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا, اصل بات کیا ہے ہمیں نہیں پتا, ہم ٹیوے مار رہے ہیں. اب وہ جو شہزاد تھے, کیا نام تھا, شہزاد اکبر صاحب تھے. اب دیکھیں تواتر کے ساتھ جو ٹی وی شوز میں بیٹھتا رہا ہے, ایڈوائزر ہو یا منسٹر ہو, میرے خیال میں زیادہ وہی بیٹھے تھے. بالکل, اور 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس بھی کرتے رہے, ہر ایشو پہ ہر ٹاپک وہ ہائی لائٹ کرتے رہے. 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس ویسے پابندی لگ جانی چاہیے. 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس, خدا نہ خواستہ جنگ عظیم ہو جائے نا اور پاکستان بیچ میں کہیں سے آ گیا ہوا, ایک سپر پاور یہاں کھڑی ہے, ایک پاور یہاں پہ کھڑی, بیچ میں پاکستان, پھر پاویں 2 گھنٹے کی کر لیں, 200 گھنٹے کی کر لیں. اب پریس کانفرنس روز کرنی ہے اور وہ بھی 2 گھنٹے کی کرنی ہے. شہزاد اکبر صاحب نے کرنی, اس کے بعد میرے خیال مریم نواز, شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ پورا ایک ٹولہ بیٹھا تھا, ان کے بغل میں نہیں, اس کے بعد مریم بیٹھتے تھے. نہیں, مریم اورنگزیب آتی ہوں گی اس کا جواب دینے کے لیے. اچھا, وہ پھر اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب آتے ہوں گے. تم دیکھو نا, انہوں نے مذاق بنا لیا. اور ان سب کے بعد میں ان سب کے ایکسپرٹ جو ہیں وہ شہباز گل صاحب آتے ہیں جواب دینے کے لیے. وہی تو میں نے کہا نا, اب قوم ان کو دیکھ رہی ہو تو میرے خیال میں میرے جیسا بندہ تو یہ کہے گا کہ یار یہ 7واں بندہ ہے, ٹائم اتنا ہو گیا, 7واں بندہ ہے. وہ پریس کون, وہ کہندا وہ جھوٹا تھا, وہ کہندا وہ جھوٹا تھا, وہ کہندا اور جھوٹا تھا. اب دیکھو نا, اگر ہم ٹی وی میڈیا فیصلہ کر لیں, مجھے 35 36 37 سال ہو گئے ہیں میڈیا میں,
23 سال میں 23 سے زیادہ سال میں پرنٹ میں رہا ہوں, اس کے بعد 10-12 سال میں ٹی وی میں. اگر یہ ٹی وی فیصلہ کر لے کہ یار آج کے دن میکسیمم ہم نے 1-2 پریس کانفرنس بس چلانی, میکسیمم ہم نے 1-2 اسٹیٹمنٹ چلانے ہیں, اب آپ یقین کرو گے کہ ان سیاستدانوں کو یقین بدلنا پڑ جائے گا اپنے آپ. انہیں کا ٹی وی تو چلانا نہیں پیا. اچھا, بریک سے پہلے بھی آپ نے جب بات کی تھی, آپ نے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی مثال دی تھی جب دشمنی کی بات ہو رہی تھی, ان کے اور ان کے میڈیا میں اور پاکستان کے میڈیا میں آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ جڑواں بھائی ہیں, جڑواں بھائی ہیں. ہاں, وہ ہمارے اوپر لگے رہتے ہیں, ہم ان پہ لگے رہتے ہیں. لیکن دونوں کو اگر اس طرح کر کے آپ دیکھ لو نا, آپ امپارشل بندہ تھرڈ پارٹی بٹھا دو. لیکن ایک بات ان کی میں جس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی, اپنے ملک کے اسٹیکس کے اوپر بات نہیں کرتے, ویسے وہ لوگ بڑا ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھو نا, اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جی اس پہ اس حوالے سے بات نہیں ہو سکتی, تو ان میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا اسٹرینتھن ہو گئی ہیں. ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہو گئی, ڈیموکریٹک جو ادارے تھے وہ اسٹرینتھن ہو گئے. ہمارے ہاں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. مثلا ابھی کہیں باہر ڈبیٹ چل رہی ہو, یہ الیکشن 2023 میں ہوں گے یا 2023 سے پہلے ہوں گے یا 2023 کے بعد ہوں گے. یعنی کہ ہمیں آج بھی 72-73 سال گزرنے کے بعد وہاں نہیں ہے. وہاں ایسے کر کے ٹھک کر کے اس صورت میں ہوتا ہے جب پارلیمنٹ میں کوئی تبدیلی آ جائے. پارلیمنٹ میں جو وزیر اعظم پردھان منتری جسے کہتے ہیں, وہ اپنا اعتماد کھو بیٹھے تو ایک موو ہو جائے, یا وہ سمجھے کہ یار اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا تو میرے خلاف جیت جائیں گے, یہ وہ استعفیٰ دے دیتا ہے. وہ استعفیٰ دے تو مڈ ٹرم ہوتے ہیں, ورنہ نہیں ہوتا. یہ ہمارے ملک میں مصیبت ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا الیکشن کرانے کے ابھی 2 دن نہیں ہوئے ہوتے تو ہم آپس میں ڈبیٹ شروع کرتے تھے. ٹی وی میں ڈبیٹ شروع ہوئی تھی یہ جی آئندہ آنے والے انتخابات کوئی جلدی تو نہیں ہوں گے, پہلے تو نہیں ہوں گے, یہ عمران خان جا رہا ہے, نواز شریف جا رہا ہے. تو بلدیات الیکشن پہ بھی بات کر لیتے ہیں. بلدیات الیکشن جو ہے فروری میں اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے. پہلا مرحلہ جو KPK کے ہری پور تک کمپلیٹ ہوا تھا, وہ آگے وہاں سے بڑھے گا. اس پہلے مرحلے میں تو ہم نے دیکھا کہ PTI کو تو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں, اب آپ نے پھر کہنا ہے کہ آپ نے اس کا نام کیوں لے لیا, لیکن آج کیا کروں بیان ہی ان کا ہے. شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی بڑی تیاری کے ساتھ اب PTI جو ہے بھرپور طریقے سے میدان میں آئے گی. اور اس سے پہلے خان صاحب نے, کیونکہ اس سے پہلے خان صاحب نے خود ٹویٹر پہ ٹویٹ کر کے کہہ دیا نا کہ اس دفعہ جو نامینیشنز ہوں گی وہ میں خود پرسنلی دیکھوں گا. پہلے یہ طے کر لیں گے, پہلے تیاری نہیں تھی نا, خان صاحب نے خود کہہ دیا نا. تو یہ کس طرح کی جماعت ہے جو بغیر تیاری کے ایک اہم انتخابات میں, چاہے وہ بلدیاتی ہوں یا قومی الیکشن ہوں, آپ اس میں جمپ کر جاتے بغیر تیاری کے. تو آپ نے خان صاحب کا ٹویٹر نہیں پڑھا؟ انہوں نے ٹویٹر پہ کیا کہا؟ انہوں نے ٹویٹر پہ یہ بات کہی کہ اب کی دفعہ پہ جو دوسرا مرحلہ ہوگا اس میں نہیں, اگر ہار گئے اس مرتبہ پھر مجھے لگتا ہے یعنی کہ تیاری کر کے بھی ہار گئے. تیاری نہیں کی گئی تھی تو اس میں گنجائش ہے کہ انہوں نے تیاری نہیں کی تھی, چلو ہار گئے. اب تیاری کر کے اگر ہار گئے تو پھر تو گنجائش ختم ہو جائے گی. یہ اپنے لیے خود ہوتا کیا ہے کہ ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ رہ رہے ہوتے ہیں سیاسی طور پر. آج کا جو سیاستدان کا سٹیٹمنٹ ہے ایگزیکٹلی 3 دن 4 دن 5 دن بعد بالکل اس کے کنٹریری سٹیٹمنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اب قوم بھی اس کے ساتھ ہے. کوئی بھی نہیں یہ نہیں کہے گا کہ یہ تو مشرق کی بات کر رہا تھا, آج یہ مغرب کی بات کر رہا ہے. ہم بھی اسی طرح کے ہیں, عوام جو ہے وہ بھی اسی طرح کی, میڈیا بھی اسی طرح کا, سیاستدان بھی اسی طرح کے, حکمران بھی اسی طرح کے. ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. تو حکمران بھی تو ہم میں سے اوپر جاتے ہیں نا. میں کہتا ہوں ہم میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. جب ہم پرابلم وہاں شروع ہوتا ہے جب ہم حکمران کی طرف دیکھ کے نا تو اسے ہم مرہون منت سمجھتے ہیں کہ جو مسائل ہیں ہمارے وہ ہمارا پرابلم ہے. ہمیں سمجھنا پڑیے کہ یہ پرسنٹیج وائز دیکھیں ذمہ داری جو ہوتی ہے, خدا نہ خواستہ یہ اس وقت آپ شو کر رہے ہو, اس کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت یہ شو نہیں ٹھیک ہوا تو اس میں سے ہو سکتا ہے PCR کا اتنا, رسپانسبلٹی کا اتنا ہو, والیوم کیمرہ مین کا اتنا ہو, اینکر کا اتنا ہو, گیسٹ جو بیٹھا ہے اس کا اتنا ہو, اسٹوڈیو کی لائٹس لگی ہیں اور بھی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہیں اس کا اتنا ہے. ہمیں یہ ذمہ داری ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنی آئی. میں بھلا کیا کہوں گا, فائدہ دی وجہ کر گیا, فائدہ نے کہنا PCR دی وجہ کر گیا, PCR نے کہنا اندر کیمرہ مین سے ہوں. ہم اس طرح کی قوم بن چکی ہوئی ہے, کبھی آج تک نہیں ہوا کہ ہم لوگوں نے یہ دیکھ سکیں. ذمہ داری جو ہوتی ہے نا وہ پرسنٹیج وائز ہوتی ہے. میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے تو پرسنٹیج میں ہمیں ڈیوائڈ نہیں کرنا آتا ذمہ داری کو. پوری دنیا میں فارمولا چلتا ہے کتنا ذمہ دار تھا وہ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے, میں اپنی جان چھڑانے کے لیے سارا مدعا فائدہ پہ, فائدہ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے سارا مدعا دیدی پہ, اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے سارا مدعا دوسرے پہ. جو دیکھنے والا تھرڈ پارٹی ہوگا نا وہ کہیں گے یار یہ پانچوں کا دماغ پھر گیا ہوا. ایگزیکٹلی یہ کوئی سینسیبل لوگ نہیں لگے
کیونکہ میں نے اپنا سارا مدعا آپ پہ ڈال دیا, آپ نے کہیں اور ڈال دیا. ہمیں جاننا چاہیے کہ اگر یہ حکمران ذمہ دار ہیں تو ان حکمرانوں کو ووٹ دینے والا کون ہے؟ وہ بھی ہم لوگ ہی منتخب بھی ہم کرتے ہیں. 2018 میں جو آج کے دور کی حکمران ہے پی ٹی آئی, اس کو ہم نے ووٹ دیا نا, میجورٹی میں جس نے ووٹ دیا اس کی وجہ سے حکمران یہ بن گئی جماعت. 2013 میں لوگوں کی میجورٹی نے نون لیگ کو ووٹ دیا تھا, وہ آ گئے تھے. پھر نواز شریف کو, شہباز شریف کو برا بھلا کہنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ برا بھلا کہنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ آج آپ برا بھلا کہنے کے بعد آج دوبارہ آپ کو نواز شریف یاد آ رہا ہے, شہباز شریف یاد آ رہا ہے, لوگوں کے ساتھ درد, اور نہیں جی وہ بہتر سی, وہ بہتر تھا, لگاتا تو تھا. اچھا وقت بہت مختصر ہے, آگے تیزی سے بڑھتے ہیں. اپوزیشن کے حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کو, کیونکہ اپوزیشن بھی کوئی سیریسلی کام کرتے ہوئے تو نظر آ نہیں رہی ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے تحریک عدم اعتماد لے کر آنی ہے, لیکن تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی کوئی راضی نہیں ہے. کچھ لوگ 23 مارچ کو جا رہے ہیں اسلام آباد اور کچھ لوگ 27 فروری کو جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی 27 فروری کو جانے کا اعلان کر بیٹھی ہے. شیخ رشید صاحب سب کو ویلکم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اس وقت کیا کرنے جا رہی ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے ایٹ دی سیم ٹائم. اتنی کمزور حکومت میں نے نہیں دیکھی اور اتنی کمزور اپوزیشن بھی میں نے نہیں دیکھی. یہ ایسا وقت جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں نا, اس طرح نہیں ہوا کہ حکومت بھی بالکل ہی اور اپوزیشن بھی بالکل ہی. حکومت پی ٹی آئی کی حکومت قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں, یقین کرو میں چٹکی بجاؤں گا تو شاید اس میں ٹائم لگے, اس کی چھٹی ہو سکتی ہے, میری چٹکی بجانے میں ٹائم لگے, لیکن حکومت جا سکتی, حکومت جا سکتی. لیکن کوئی تیار ہی نہیں بیٹھا ہوا, کیونکہ پلان ان کے پاس بھی نہیں ہے. عددی طور پر نا, عددی طور پر یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کی طرح کی حکومت ہے کہ جی بروٹل میجورٹی, جسے کئی دفعہ لوگ مجھے کہتے ہیں یار خان صاحب بروٹل میجورٹی نہ کہا کرو. میں کہ میں اپوزیشن کی آواز نکالتا ہوں تو بروٹل میجورٹی. نواز شریف کا دور تھا قومی اسمبلی بروٹل میجورٹی, شہباز شریف کی پنجاب سے بروٹل میجورٹی. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے بڑے عرصے بعد کہ پنجاب اسمبلی اینڈ قومی اسمبلی. یہ تو یہ بڑکیں جو آپ سن رہے ہوتے ہیں نا, کیوں نہیں کرتے؟ چلو ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں نہیں لے کے آتے؟ 1.5 سال رہ گیا الیکشن میں. انکمبنسی ایک ایسا فیکٹر ہوتا ہے جس نے, جو رولنگ پارٹی ہے نا, اس کو الیکشن ڈے جب الیکشن پڑھ رہے ہوں گے سب سے زیادہ سوالات ہر بندہ ووٹ ڈالنے والا وہ رولنگ پارٹی کو کر رہا ہوگا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن اتنی بڑی فیور پی ٹی آئی کو دے جائے اس کی گورنمنٹ ٹاپل کر کے کہ وہ خود آ جائیں حکومت میں؟ خود اگر حکومت میں اپوزیشن آتی ہے یا ساری جماعتیں آتی ہیں, ایک جماعت آتی ہے, تو 1.5 سال بعد تو لوگ ان سے پوچھ رہے ہوں گے ہاں جی تسی تے آئے سو بڑا تم تسی تے عمران خان بھی اڑاتا سی تے فلاں کی کیتا ہے. یہ کبھی نہیں چاہیں گے. 14-15 بندے کون ہیں جو جن کا شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں, اور ہر دفعہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ خان صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں. کون ہے 14-15 وہ بندے؟ میں اس سے مدد لے لوں. جو کہتا ہے فائزہ آپ کا کام ہے اس کو پکڑیں کہ یار کتنے آدمی تھے, یا تو آدمی پتہ لگ گئے لیکن ہیں کون یہ نہیں پتا. 9 بندے تھے ہمیں پتا ہے, وقت آنے میں بتائیں گے. دوسرا آتا ہے 15 بندے تھے جی, اتنے بندے تھے, وقت آنے میں بتائیں گے. یہ وقت آنے میں بتانا, یہ سارا کچھ کرنا, یہ صرف پاکستان میں کلچر ہے. پوری دنیا میں آپ کو الاؤ نہیں کرنے دے گی. میڈیا جو ہے اس روم سے آپ کو باہر نہیں جانے دے گا کہ جی بتاؤ ہی 14-15 بندے کون تھے. بالکل وہ اگلے کو پتہ چل گیا تو یہ تو پھاڑ لیندے نے. خدا کی قسم آئندہ نہیں بولے گا وہ. صحیح. وہ کہے گا آج دے دن میں چھڑ دو, میرے ابا کے ابا کی اور اس کے ابا کی توبہ, میں آئندہ نہیں یہ کہوں گا. کنکلوژن کیا کریں گے آج کے اس پروگرام کی؟ کنکلوژن پاکستان میں ہوا ہی نہیں. ایک بات ہوئی, ہم کنکلوژن کی طرف جمپ کرتے ہیں, ججمنٹل ہیں. ہم پروسیس پہ بلیو نہیں کرتے. پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. پروسیس ہوتا ہے جس میں صبح سورج نکلا ہے تو نکلتے ساتھ ہی غروب نہیں ہوتا. اس نے ایک ٹائم سپین لینا ہے اپنا, اس کے بعد غروب ہونا ہے. ایک پودا ہے, وہ جب جڑ پکڑتا ہے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ شام کو پودا لگایا ایسے کر کے پانی دیا, منہ ادھر کیا, دوبارہ کیا تو وہ تناور درخت بنا ہوتا. یہ تو نہیں نہ ہوتا. ہمیں ایک چیز اپنے رویے میں لانی پڑے گی کہ ہمیں پروسیس کو دیکھنا پڑے گا, پروسیس پہ بلیو کرنا پڑے گا. ہم ججمنٹل ہوتے ہیں, ہر چیز کے ججمنٹل. ٹھک ٹھک ٹھک, وہ ٹھک ٹھک کی وجہ سے 72 سال ہو گئے. نلکا نہیں ٹھیک ہو سکا تو باقی چیزیں کیا ٹھیک ہوں گی. صحیح. پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا. چلتا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزن فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.